शख्सियतों को सही बात और गलत बात के लिए मेयार न बनाए जाए, क्योंकि शख्सियतों से खता हो सकती है। यही आपकी दावत, ये दावत ही हमारी। तो आप बोलो कि दावत आपको क्योंकि हमारे पर एतराज़ करना है तो आप बोलो कि मैं अपनी दावत छोड़ दूँ और शख्सियतों को मेयार बना लूँ ताकि आप एतराज़ करो, तो हमारी तो दावत ही है। हम तो कहते हैं कि अगर शख्सियतों को मेयार बनाया जाएगा और किसी की फला 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 ये हमारी मदद तो उसूल बनाने वाले हैं, जो बोलेंगे बस नहीं होगा। अगर ये बात कही जाएगी तो एतराज़ हो गई, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई काम नहीं हो सकती, इत्यादि गलती हो सकती है, कोई जो है मासूम नहीं खता नहीं। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, हमारी दावत ये है कि शख्सियतों को मेयार न बनाया जाए, क्योंकि आपने मेयार बनाया है, इसलिए आपकी किताबों में खामी निकली है और वो हम खामी को वाज़ेह करना चाहते हैं। आप कह दीजिए हमारे भी कुरान सुन्नत दलील है, हमारे मामला से हम नहीं जवाब क्लियर हो जाएगा। आपके उन्होंने ने आपकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं आपकी जमात के, जिन्होंने आपकी जमात की बुनियाद डाली है और उसकी पॉलिसी तय की है, आप उनको पॉलिसी मेकर्स के बारे में आप बोल दीजिए कि भाई हमारे पॉलिसी मेकर्स नहीं है, ये कोई बात बोलेंगे अगर शराब उनसे टकराएगी तो हम छोड़ देंगे। तो हमको भी तस्लीम है भाई, हम तो कह रहे हैं कि अल्लाह हमारी जो दावत ही है तो आपको एतराज़ करना है। देखो अब तक के बाद टॉपिक पर नहीं किए इन्होंने, इनको एतराज़ है तो ये बताए क्या एतराज़ हमारे, इनको इन्होंने एतराज़ कैसे किया जब इनको मालूम नहीं हमारा क्या है, और अगर वो नहीं चाहते हैं बोला तो फिर हम बता दें हमारे पास है, आपके पास एतराज़ है। तो ये हमारी उसूल है। पहला एतराज़ कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? आप ये एतराज़ बताएंगे क्या? ये इनसे सवाल करने नहीं आए ना, मेरे इम्तिहान लेने आए। टॉपिक है कि इनको एतराज़ है हमारे साथ जी, तो अकायद से बताएगा आगे कि मुझे एक काम करे लिख करके दे दीजिए, मुझे एतराज़ जी, एतराज़ वो लिख करके दे। एक चीज़ इन्होंने लिख कर दी है आपको, मैं एक चीज़ लिख करके देता हूँ सवाल आपको कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। अभी करेंगे बात करने का मुनाज़रा लिखने का, तो आपने कहा लिख कर दे। आप ये सवाल का जवाब देना चाहेंगे? नहीं, आप बोल चुके हैं हमको अकायद कैसे मालूम पड़ेंगे फिर? अच्छा मालूम नहीं एतराज़ क्यों करना भाई? इनको देखो आप बेकार हो, इनको हमारे अकायद नहीं मालूम है तो ये जाएँ वापस से जब दूसरी मस्जिद होगी हमारे अकायद मालूम करके एतराज़ करें। अभी हमको इनके अकायद ये तो देखो एकदम बेरुखी बात हो गई इनकी, और ये दूसरी बात हो गई है कि भाई ना दो फटे इनको पहले तो अकायद अपनी लिख के दो। हमारी मुझे ये बोलना है कि अगर ये मालूम करके एक बात बता बोलिए आप मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको इतराज़ है हमारा पर तो बताएगा हमारे इतराज़ है, बस सवाल नहीं करना, इनको मालूम नहीं हमारा किया पूछेंगे। आप पूछिए साफ सीधा सवाल है, इन्होंने क्या दावा किया जिन्होंने हमको पहले रीजों के अकीदे पे इतराज़ है तो बताए ना क्या इतराज़ भाई? हमारा अकीदा कुरान और सुन्नत है। आपको कुरान और सुन्नत से क्या इतराज़ है आप बताओ, हम दिफा करेंगे कुरान और सुन्नत, समझ रहे आप? जी जी, हम कुरान और सुन्नत का बचाव करेंगे। ये तो ऐसी बात होगी देखिए, और सुन्नत से कैसे बचाव हो सकता है यार? तो कोई कुरान और सुन्नत में इन्हें एतराज़ नहीं है हमारे, ये तो छोड़ रहे आपको एक खाली आप देखो इन्होंने बोले नहीं क्या आपको पूरा मिलाइए। एक मिनट आगे चाय देने आए थे, कुछ बात करने नहीं आए थे। हमने कहा कि कुरान और सुन्नत हमारा अकीदा, इन्होंने कहा कुरान और सुन्नत से हुए दोनों भाई हुए, खत्म हो गई बात। तो बस इनको हमारे अकीदे को एतराज़ नहीं है। हाँ, और आपको भी इनका एतराज़ तो नहीं अकीदे मालूम है। हमने कहा कि हमारा अकीदा कुरान और सुन्नत, इन्होंने कहा कुरान और सुन्नत का मुझे एतराज़ है। हाँ, नतीजा निकला जिनको हमारे अकीदे को एतराज़ है। हाँ, खत्म हमारे एतराज़ है। अब ये भी कह रहे हैं कि हमने कहा कुरान और सुन्नत हमारा अकीदा है, इन्होंने कहा कि कुरान और सुन्नत में कोई एतराज़ नहीं। हाँ, तो सारी सी बातें हमारे अकीदे में कोई एतराज़ नहीं। जो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा पीछे करके अगर सुना जाए जी, तो उन्होंने ये जुमला कहा था कि कुरान और सुन्नत अगर कोई अगर आपको एतराज़ हो तो वो हमको बताओ। उन्होंने जुमला कहा था, उसके जवाब में मैंने जो कहा था कि कुरान और सुन्नत पर किसका एतराज़ हो सकता है। मैंने उनसे ये सवाल किया था कि कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर आप मुझको इसका जवाब दें कि अल्लाह कहाँ है। आप समझे इस बात को? मौजू एतराज़ करने का है या अकीदा मालूम करने का है? ये मौजू एतराज़ करने का है। यहाँ मौजू हदीस में क्या एतराज़ करने का, एतराज़ करना है। तो यहाँ पर एतराज़ करेंगे तो सवाल करने का। अच्छा हेलो, तो आपका क्या एक काम करो, एक पर्चा तो वही से ये पर्चा जिसको उन्होंने लिखा है और दस्तखत की है, उनको लिखा, उनको बताओ कि ये एतराज़ और सवाल दोनों के क्या क्या फ़र्क है, लिख करके दे दें। जिसको अभी बोल रहे हैं तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो एक ही बात हो बोलो क्या एतराज़, आपका सवाल क्या है?
ابھی تک دیکھو شروع نہیں ہوا ہے، اعتراض ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اعتراض ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سوال ہے، تو آپ سمجھائیں کہ اعتراض اور سوال میں فرق کیا ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان کو ہمارا عقیدہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ اعتراض ہے، تو اس کا مطلب ان کو ہمارا عقیدہ معلوم ہے، ہمارے عقیدے پر کا اعتراض ہے. وہ بتا دے، جیسے مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، ہم کو یہ بتایا ہماری کتاب ہے جس میں عقائد کے بارے میں جن کی کتاب ہے، ہم کو اس پر اعتراض ہے کہ ان کے قول پر اعتراض ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ جو میں مثال کے طور پر مولانا رشید احمد گنگوہی جو کی بانی ہے جو بنی جماعت کے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ جو تو ہے وہ میں مجھے سزا دے سکتا. 1 منٹ اگر اسٹارٹ ہو رہا ہے تو میں پھر 3 منٹ کا سیٹنگ کرنا چالو کر دوں. اسٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے، پہلے یہ کلیئر ہونا چاہیے. جیسے ہم کو اعتراض ہم بتا رہے ہیں، ہم پوچھ نہیں رہے، اسٹارٹ نہیں ہوا. ہم یہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا مولانا رشید احمد گنگوہی اللہ ہے کہ نہیں آپ بتاؤ. یہ پوچھ نہیں رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کتاب میں ایسا لکھا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی کہہ رہے ہیں کہ جو سورہ ہے وہ میں یہ بتا جائے وہی اللہ ہے کہ نہیں آپ بتاؤ. یہ پوچھ نہیں رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کتاب میں ایسا لکھا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی کہہ رہے ہیں کہ جو سورہ ہے وہ میں یہ بتا جائے ہم ان سے پوچھ نہیں رہے کہ تمہارا کیا، ہم بول رہے ہیں کہ تمہارا عقیدہ ہے جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جس سے ہم کرتا ہے. ویسی ہی ہم سے پوچھے نا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے. ان کو معلوم ہم نے بتا دیا قرآن و سنت ہمارا عقیدہ ہے، اگر ان کو لگتا ہے قرآن و سنت میں کہیں کوئی خامی ہے تو وہ بتا دیں کہ یہاں پہ خامی، ہم اس کی جو ہے دفاع کریں گے، اس کا اطلاع کریں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن و سنت غلط نہیں ہے. سمجھے آپ؟ ہمیں سمجھ جو جس طریقے سے ان کو جو ہے نا کتاب کا اعتراض ہے نا، اس طریقے سے نہیں مجھے ان پر اعتراض ہے. رات میں نہیں بولیں گے نا ہم، اس لیے کہ شخصیت کا کوئی یہ اعتبار کرتے نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے. تو یہاں پر بہت سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، عبید صاحب بیٹھے ہوئے، ممکن ہے کہ عبید صاحب کے عقائد ان کے قرآن حدیث سے نکالے ہوئے الگ ہوں گے. سمجھے؟ سرفراز صاحب نے جو عقائد نکالے ہیں قرآن حدیث سے، تو عبید صاحب کو سرفراز صاحب کے کچھ اعتبار نہیں کرتے، تو ان کے نکالے ہوئے عقائد کو بھی اعتبار نہیں ہوگا. کہ ان کے اپنے نکالے ہوئے عقائد قرآن حدیث سے الگ ہوں گے. اس پر میں ایک بات بولنا چاہوں گا، میں اپنی طرف سے بولنا چاہوں گا. میں ایک عالم نہیں ہوں، پھر بھی میں اپنی طرف سے ایک بات بولنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا ہے کہ میں نے تم تک دین مکمل طریقے سے پہنچا دیا. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات نے سپرد کیا تھا، اس کام کو اللہ کے رسول آخر النبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی پرخلوص پوری طرح سے کامل طور سے پورا کیا ہے. صحابیوں کے عقائدوں میں فرق نہیں تھا، کیونکہ صحابیوں کا عقائد لینے کا جو معیار تھا، جو ندی جو پاک جھرنا جس سے وہ عقائد پیتے تھے وہ قرآن اور سنت تھی، تو ان کے عقائدوں میں ڈفرنس نہیں تھا. اگر ہم قرآن اور سنت سے عقائد لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بھی عقائدوں میں فرق نہیں آئے گا. انشاءاللہ. میں اسی لیے سوال کر رہا ہوں حضرت رضا خان صاحب کہ یہ جو ہے نا ابھی دنیا کی عقیدہ اگر یہ بتا دے اور اس کا جواب دے دے اور آگے بات شروع ہو جائے تو مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے. اتنی سمپل سی میں بات پوچھ رہا ہوں اور وہ جواب دینے کی انتظار ہے، اور یہ بات میرے تقریباً 15 منٹ سے پر بحث جواب اس کا کیوں نہیں ہوا ہے. جواب اس کا 2 منٹ کا ہے. آپ کوآرڈینیٹر جواب 2 منٹ کا ہے. موضوع میں بات کرا رہے ہو. ہاں دیکھیے آپ کوآرڈینیٹر ہو. جی موضوع کیا ہے؟ عقیدے پہ اعتراض کرنے کا یا عقیدہ معلوم کرنے کا؟ عقیدے پہ اعتراض کرنے کا. تو وہ عقیدہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے پورا معاملہ کیا ہے، ان کے جو جملے ہیں بول رہے ہیں، اگر میں ایک لفظ میں بتاؤں تو ان کا کہنے کا ہی مطلب ہے تم نے تو قرآن و سنت کو اپنا عقیدہ بنا لیا، اس پہ تو ہم کو اعتراض ہی نہیں کر سکتے، لہٰذا قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے کوئی اور عقیدہ بناؤ تاکہ ہم اعتراض کریں. ان کا ایسا ماننا ہے. بھائی ہم نے بتا دیا یہاں یہ اس بات کو آپ اختیار رکھو کہ اس کی چیز سے نیچی ہو رہی. یہاں معاملہ اور موضوع عقیدہ پوچھنے کا نہیں ہے، عقیدے پہ اعتراض کرنے کا. اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے عقیدے میں کوئی خرابی تو آپ اعتراض کریں جی آپ کے عقیدے میں خرابی جی آپ اعتراض پیش کریں. اعتراض نہیں کر رہے ہیں، ہم سے سوال کر رہے ہیں. سمجھ. اچھا مولانا سرفراز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ موضوع عقیدے پہ اعتراض کا ہے، عقیدہ جاننے کا نہیں. جو کہ عقیدے پہ اعتراض ریز کیا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے، تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سامنے والے کو یقیناً اعتراض
کرنے پر مطلب جو عقیدہ ہے وہ جانتا ہے، اسی لیے وہ اعتراض کر رہا ہے، یہ ان کا کہنا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اب جب کہ موضوع اعتراض کا ہے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ موضوع نہیں ہے، تو ہم اس پر ابھی بات نہیں کریں، بات موضوع پہ کریں. ٹھیک ہے. اور مولانا مدثر کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سوال ہے یہ ہمارا اعتراض ہے کہ اعتراض کیسے ہوتا ہے؟ اعتراض سوال بھی نہیں ہوتا ہے، اعتراض بھول کر ہوتا ہے. جملہ کبھی ہوتا ہے کہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. خبریہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا یہ عقیدہ یہ غلط ہے، اعتراض ہوتا ہے نا کہ آپ سے پوچھوں گا نہیں آپ نے یہ بولا ہے یہ اعتراض سوال ہے لیکن ہوتی نا خبریہ لیکن اتنی سمپل سی بات. ابھی بھی انہوں نے یہ کہا کہ اعتراض اس وقت ہوگا کہ جب سے کرنے والے کی کوشش ہمارے سامنے ہوگی. ٹھیک ہے نا. بھائی ہمارے یہ عقائد کو پورے کے پورے کتاب میں دیے گئے ہیں کہ یہ ہمارے عقائد ہے. تب جا کر تو ان کو اعتراض ہوا نا. میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز کو تمہاری کھول کر پیش کرو جس سے سامنے والوں کے اعتراض. آج سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ ان کے عقائد کتابوں میں لکھے نہیں گئے. انہوں نے اس بارے میں کہیں بھی رہے ہیں مولانا. اسی وجہ سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور اس کا جواب دو. جملہ کہاں ہے؟ میں تو عالم ہی نہیں ہوں. میں عالم نہیں ہوں تو اس کا مطلب عقائد آپ کو جاننا ضروری نہیں ہے. ایک سوال میں کرتا ہوں، سمپل سوال. اللہ کہاں ہے؟ آپ نے آج تک اس تعلق سے کیا ایمان رکھا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ مجھے آ جاؤ. چلو ایک منٹ، بہت لمبی بات ہو رہی ہے. ان کے پاس اعتراض نہیں ہے تو کریں گے کہاں سے؟ ان کے پاس اعتراض نہیں ہے، چاہیں کہ کوئی کسی ایسی جگہ پر ہم آ جائیں قرآن و سنت کو چھوڑ کے جہاں اعتراض کرنے کا ان کو موقع مل جائے. بھائی ہم تو خود تسلیم کریں کہ ہمارے عقائد گورنمنٹ نہیں ہے. جو بھی قرآن سنت کے مطابق بات بولے گا وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جو قرآن و سنت کے خلاف بولے گا اس کا عقیدہ بنا دیں گے. ہمارے یہاں کوئی شخصیت کیوں نے ان کا معاملہ یہ ہے، اصل معاملہ بتاتا ہے کیوں اختلاف ہوتا ہے. ان کا معاملہ جنہوں نے شخصیتوں کو طے کر لیا کہ یہ شخصیت جو بات جماعت کا معاملہ ہے. جماعت کی کتاب میں بتاؤں گا. ایک منٹ. اگر جماعت کی بات چل رہی ہے تو آپ نے یہاں پر لکھا ہے نہیں، یہ کتابیں آپ نہیں لائے. ایک منٹ. آپ ایک منٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جماعت تبلیغ کی جانب سے کرنے کی جگہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جماعت تبلیغ کی جانب سے مولانا مدثر بات کریں گے. برابر یہ مدنی ہے، آپ نے لکھا ہوا. جماعت علماء اہل حدیث کی جانب، جماعت اہل حدیث، جماعت علماء نہیں. اچھا، جماعت اہل حدیث کی جانب سے تم بات کریں گے، وہاں پر تو تبلیغ کی بجائے آپ کو یہاں پر کچھ اور لکھنا چاہیے. اگر تبلیغ کی بجائے اگر یہاں پر تبلیغ لکھتے تو یہاں پر آپ کو آیت لکھنا چاہیے. جماعت کی بات کر رہی ہے دیوبند اس کی کیوں چھاپے ہیں؟ اچھا یہ دیوبند ہے تو میں دیوبند لکھوں بس. کیوں چاہتے ہیں؟ تبلیغ، تصوف اور دعوت، تعلیم و تعلیم 3 جماعتوں میں بٹی ہے. باتوں میں رہی ہے اور تینوں ایک ہی ہے. میں سے بول رہے ہیں تینوں گروپ کیا ہے؟ ایک ہی ہے. باتوں میں رہی ہے کہ میں دیوبند لکھوں. تو جیسے یہ ہمارے اس میں یہ اختلاف نہیں ہے. جیسے کہ پہلے حدیث میں آئرس اور کھلا کھلا کھلا، لیکن ان کے آپس میں اختلاف ہے. الحمدللہ ہمارے آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں اس کو دیوبند کر دیتا ہوں. آپ جیسا بولا تو کبھی اگر یہ تبلیغ نہیں دیتے ہو تو وہاں پر آیت بھی رہنے دو. آپ کو کچھ پرچہ دیجیے، کچھ پرچہ دیا میں مجھے. وہ کیا لکھنا ہے؟ آیت لکھنا ہے. ہم لوگ پہلے آپ کی مرضی، آپ جو بندی بن جاؤ اور کچھ دیر بعد نہیں، آپ آپس میں ایسا بات نہیں کریں. کوئی یہ بات نہیں ختم ہے، ختم ہونے کیا نہیں ہوا ہی نہیں، کچھ شروع نہیں ابھی تک ہماری طرف سے بات ہو رہی ہے. دیکھو یہ وہ غلط ہے. وہ ہاں ایک منٹ خاموش ہو جائیے. آپ سب سے پہلے ان سے خاموش ہو جائیے، معافی منگوانے لگائیے. خاموش ہو جائیے سب. رضا خان صاحب آپ معافی منگوانے لگائیے. وہ بولنے تو نہ بولتا ہوں نا میں دیکھو میں نے کوئی قابل اعتراض بات کی. میں بولا کہ اگر آپ جبندی بننا چاہتے تو بن جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ انگریزی بھی بننا چاہے تو بن جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو اس میں انہوں نے کہنے والی بات کہی ہے، یہ غلط ہے. اگر یہ غلط ہے تو میں معافی چاہتا اسی وجہ سے آپ نے غلط ہوگا. معافی مانگ لیا. اگر یہ غلط ہے تو میں معافی چاہتا ہوں.
ایک دوسری بات، اچھا وہ عقائد کے باب کے تعلق سے قرآن اور سنت سے ٹکرانے والی باتیں پر جو اعتراض ہے وہ ان کو یہ دو پہلے کون سا لفظ ہے؟ برابر پہلے کون سا لفظ ہے؟ پہلا اسٹیٹمنٹ پہلا نہیں، دیوبندی ریلیز میں پہلا کیا ہے؟ دیوبندی ہے. اب تو دیوبندی میں ہم اعتراض کر رہے ہیں، جواب دینا. اچھا تو یہ مطلب یہ کہ یہاں پر آ کر کے قلم سے بعد میں ایل بھی لکھیں گے اور ہم کا دیوبندی کو پہلے موقع دیں گے نہیں کہنا نا، تو ان کو پہلا موقع دیا جائے نا جا کے بھائی موقع یہی ہے نا کہ ان کو یہ بتائیے کہ اللہ عرش پر ہے کیا کر رہا ہے، تو سوال کر رہے ہیں. اب ان کو یہ اعتراض بھی سوال میں کیا بتا رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ مولانا رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے کہ بتا دینا ختم کرنا بات کو. میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا مطلب کہ اس کا پھول دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بتا دیں ختم کرے بات کو مسئلہ بھی شروع ہو جائے گی. صاف بات ہے، میں سمجھ رہا ہوں. دیکھو یہ اعتراض ہمارا ہے، ہم نے بتا دونوں بھی آج کا بات کریں. میرے ایک سردی والی بات سن لیجیے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہماری یہ مسجد پہلی مسجد نہیں ہے، ایشو میں مسجد ہو چکی ہے اور اب تک کوئی اثر یا کوئی فائدے والی چیز سامنے ظاہر ہوئی نہیں ہے اور اس مسئلہ بھی ظاہر نہیں ہوگی. جس سے پہلے کی باتیں تو آپ چھوڑ دیجیے کیونکہ مسائل کے اندر اپنے اصول کے اندر نہیں ہے. میں صرف ان سے سوال چاہتا ہوں وہ بھائی آدمی کے اندر اس کا جواب دے دیں، مسجد آگے شروع ہو جائے گی. انہوں نے بڑے اعتراض میں نے معافی مانگی. میں نے پہلے کی بات سے ہی معافی مانگی ہوئی. میں نے چھوڑ دی. میں نے کیا کہا پہلے کی باتیں تو چھوڑ دیں، بعد میں جو معافی مانگے نا، پہلے کی باتیں تو چھوڑ دیں. ہم نے یہ بولا تھا معافی چاہتا ہوں. اب مجھ کو یہ بتائیں کہ اگر میں نے یہ سوال کے انداز نہیں پیش کیا، میں نے یہ اعتراف کے انداز نہیں پیش کیا، دونوں انداز میں پیش کر دیا لیکن اس کا جواب مجھ کو نہیں آیا. بھائی یہ کہہ رہے ہیں جواب مل جائے تو یہ بات آگے پھر آپ کا موقع آئے گا، آپ اعتراض پیش کریں گے. بہت چھوٹی سی بات ہے، آپ جس کو نہیں سمجھ پا رہے اور وہ جو سمجھنا نہیں چاہ رہے. فیصلہ سنا رہے میں فیصلہ سناؤ کیا ہوگا. نہیں ایک منٹ آپ بولیے کیا. ایک سیکنڈ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ آپ ماڈریٹر ہیں جی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ مدثر بھائی نے جو اعتراض کیا ہاں وہ پوچھنے کے لحاظ سے کیا ہے، کوشچن کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ ماڈریٹر آپ اس کا فیصلہ کرنے پر. میں غیر جانبدار ماڈریٹر ہونے کی حیثیت سے میری گزارش میں تیسری بار کر رہا ہوں مولانا مدثر صاحب سے کہ اپنا سوال اعتراض کے شکل میں پیش کریں. کیوں بول رہے ہیں؟ اعتراض بولیے نا. یا اپنا اعتراض پیش کریں جس طرح سے یہ بھائی نے بہت ہی اچھی طریقے سے بات کو پیش کیا تھا کہ یا تو یہ ان کو پتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، یا ان کو یہ پتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عرش پہ. دونوں میں سے کوئی ایک بات میں تو ہے کوئی بات. تو یہ اپنا سوال ایسا پیش کرے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ایسا کہتے ہیں تو اس پر اعتراض کرے، یا آپ جو کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے اس پر اعتراض کرے. اس شکل میں آپ کا سوال ڈالے. اچھا ٹھیک ہے سرفراز بھائی، کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے؟ 3 منٹ بولا، 3 منٹ آپ کو ٹائم. 3 منٹ تک کیا آپ تین منٹ ہو گئے. شکل میں ڈالیے نا مجھے. بولے دیجیے جو بولنا چاہتے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے بولیں گے. سرفراز بھائی کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ کیا چیز آیا آپ پر؟ ہو گیا بات، میں بولوں گا. بولیے. 3 منٹ. اب تک ہم نے 2 چیزیں بتائی جس کا اعتراف کا جواب نہیں ملا. یہ ضیاء القلوب نامی کتاب ہے حاجی عبداللہ مولوی مکی کی، جو مولانا رشید احمد گنگوئی کے موضوع سے تعلق موضوع سے تعلق سے. ایک منٹ. اس سے پہلے تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ ہاں اس کا جواب نہیں ملا. کس کا جواب نہیں ملا؟ وہ بیچ میں نہیں بولیں گے. موضوع سے تعلق رکھتی ہوئی بات ہے تو آپ بولیں، اور آپ کے منٹ چالو ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد یہ پورا ایک طریقہ بتاتے ہیں. طریقہ بتانے کے بعد بول رہے ہیں اس قدر منامک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے. اس میں مولانا رشید احمد گنگوئی نے فضائل صدقات میں یہ کہا کہ اور چونکہ روح کا ذکر اسم کا ذکر ہے، اس بات سے صالح کو چاہیے کہ اس میں ذات کے ذکر میں اس طرح متوجہ ہو جائے کہ الف لام میم جو اللہ پر باقی ہے باقی نہ رہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے صرف وہ پڑھے
اور صرف لفظ ہو رہ جائے اور اس مرتبہ پر پہنچنے پر ساری شراب کا ذکر ہو جائے گا اور مرتبہ روح سے ترقی کر کے مرتبہ سر پر پہنچ جائے گا اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں جو اللہ کا ہو ہے ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے. یہ ہیں حاجی امداد اللہ حاجی مکی صاحب جو کہ فضائل اعمال میں نے اس سے پہلے بتایا کہ شیخ فضائل اعمال فضائل صدقات میں بتایا ہوا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوئی کے پیر ہیں. تو ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا فضائل صدقات میں مولانا رشید احمد گنگوئی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ ہے وہ میں ہوں. تذکرۃ الرشید میں ان کا واقعہ ہے کہ وہ رنجی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے. اور اس میں حاجی امداد اللہ حاجی مکی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کیسے ہونا چاہیے. یہ ایک مثال بھی, اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں اس میں موجود ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ اس کے بارے میں کیا یہ اللہ ہو جائے مطلب کیسے بننا اللہ ہو. یہ ہمارا اعتراض ہے, اعتراض سے جواب آپ کا ہو گیا بولنا چاہتا ہوں. پھر واپس سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھلے ہی مولانا سرفراز نے اپنا دوسرا اعتراض ڈالا ہے آگے, لیکن انہوں نے اب تک پوائنٹ نمبر 15 کے خلاف چلے گئے ہیں وہ, جو کہ بات طے ہے جب تک پہلا موضوع کلیئر نہیں ہو جاتا تب تک دوسرا موضوع نہیں شروع ہونا جائے. پہلا انہوں نے تو سوال ڈالے ہیں, انہوں نے اعتراض کریں گے تو یہاں پر موضوع آتا ہی ہے نا. ہاں آتا ہے, اس کے بعد آتا ہی ہے نا. میں واپس پڑھتا ہوں. موضوع ہے دیوبندی مکتب فکر کے علماء کتب میں عقائد کے باب میں قرآن اور سنت سے ٹکرانے والی باتیں, اور دوسرا ہے اہل حدیث مکتب فکر کے علماء کتب میں عقائد کے باب میں قرآن اور سنت سے ٹکرانے والی باتیں. یہ دو موضوع ہیں. اہل حدیث مکتب فکر کی جو بات علماء کی باتیں ہیں وہ انہوں نے موضوع رکھا ہے, اور دیوبندی مکتب فکر کی جو بات کا موضوع ہے وہ انہوں نے رکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے تو بولو کہ تمہارے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ پر ہے جبکہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے. جیسا کہ میں بول رہا ہوں, یا مطلب عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر. میں کچھ نہیں بول رہا ہوں, میں ابھی اپنا موضوع بھی واضح نہیں کر رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں میرا عقیدہ ہے کہ اللہ اور مخلوق الگ الگ ہے, اور آپ نے لکھا ہے کہ مخلوق اللہ بن سکتی ہے, یا مخلوق اللہ, یا نبی اللہ, یا ذکیر احمد گنگوئی نے یہ فرنسی احمد گنگوئی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو میں ہوں وہی تو اللہ رب العالمین. تو میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں اور اعتراض بتا رہا ہوں, وہ اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں, اعتراض بتا رہا ہوں. کتنی صاحب کا پتہ کوئی نہیں. میں نے اپنا عقیدہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق دونوں جدا جدا ہے, جبکہ آپ کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے. اب وہ بتائیں ان کا کیا عقیدہ ہے رب العالمین کے تعلق سے, اور ہمارے علماء کے اس سے کیا اعتراض ہے. اور اول بات ہم نے کہی تھی کہ ہمارے یہاں علماء دلیل نہیں ہے. انہوں نے ابھی تک اپنا موقف ظاہر کیا, ہم نے کہا کہ اپنا موقف ظاہر نہیں کرا, ٹھیک ہے نا. نتیجتاً بات یہ نکلی کہ ہم 1 گھنٹے سے اس پر بحث کر رہے تھے, پر ابھی تک انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے. اور لہٰذا اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور جب تک کہ یہ اپنا موقف سامنے ظاہر نہیں کرے. بات میں آ رہی ہے آپ کو, میں نے ان کے اوپر مسلسل ہر 3 منٹ کے اندر 3 اعتراض ڈال دیے ہیں, اور بار بار بدل کر کے ایک ہی میں نے اعتراض کیا ہوں کہ مجھ کو آپ بتا دیجیے آپ کی کہنے کے مطابق اعتراض کرو اعتراض کرو اعتراض کرو. میں نے ہر مرتبہ اعتراض کیا ہے اور بدل کے اعتراض کیا ہے, لیکن انہوں نے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اور اپنی 3 منٹ کے اندر انہوں نے خامخواہ جو ہے موضوع سے ہٹ کر کے کھلا کتاب کھلا واقعہ لے کر آئے ہیں, اور کوئی مطلب نہیں ہے. آپ لوگ نماز پڑھ لیجیے, اس لیے اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہونے والا ہے, اور مجلس کو ختم کرو. بیٹھے رہیے نا, فیصلہ نہیں ہوتا ہے, کسی کو اجازت نہیں مارتا ہے. آپ کیا پکڑ کر رکھیں گے, آپ بیٹھے رہیے نا, آپ بیٹھے رہیے نا. دیکھنے والے سمجھیں گے کہ ہار کے جاتے اصول کے خلاف آپ بیٹھے رہیے نہیں ہے فرار ہونے وہ آپ بیٹھے رہیے نا. ہماری منافقین کی علامت ہے, آپ کچھ بھی بولو. بیس پٹیل ایک بات بولتا ہے اور وہ میرے سے بات کر رہے ہیں. نہیں یہاں جب آپ جائیے نہیں, سب کو جانا پڑے گا. آپ جائیے نا, نہیں سب کو جانا پڑے گا. جب سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے, سوال کا جواب ہی نہیں دے آپ پلیز برائے مہربانی جائیں گے تو سب جائیں گے. چلو آپ مجھے اس بات کا فیصلہ دو کہ آپ ابھی تک جواب ہوگا, لیکن عزیر بھائی سے یہ خلوص گزارش کی جاتی ہے کہ عزیر بھائی آپ بڑے مہربانی آپ جائیں.
میری بات سنیں. آپ دوسری بار مجلس کی آپ نے احترام توڑا ہے. میری بات سنیے. اس بات پہ اور آپ ہو گیا وہ ہے آپ اچھا ٹھیک ہے اس بارے میں جواب نکالوں گا ان شاء اللہ. آپ مجلس سے باہر جاؤ گے. ابھی ایک آخری چیز موقع دیتے جواب دینے نہیں لیکن ازیر بھائی ہوتے ہوئے محفل کیونکہ انہوں نے ابھی آخری 3 منٹ کے لیے جواب نہیں دیں گے. 15 نمبر ہے. جب تک پہلے بارے میں بات موضوع کلیئر نہ ہو جاتا ہے تب تک دوسرے موضوع پہ شروع نہ کیا جائے. ٹاپک آف ڈسکشن 2 ہے جی. پہلے ہے دیوبندی پر سرکار ہے. دوسرا ٹاپک ہے اہل حدیث کا. تو پہلا موضوع یہ اعتراض کر اعتراض کے پھر اہل حدیث کرائے. نہیں وہ دراصل لکھنے میں تو آگے میں غلطی بھی ہوئی ہے. یہ تو آپ کو شروع میں اعتراض کرنا چاہیے تھا. نہیں لیکن یہ بات آگے بڑھنے میں جو بھی ہے. ایک منٹ خاموش ایک منٹ نہیں آپ خاموش رہے. کوئی بھی بات ہونے سے پہلے عمیر بھائی آپ سے گزارش ہے آپ بڑے مہربانی بات سنوں میں آپ کو جو ہے دوسری بات ہم لوگوں کی طرف سے ہم لوگ کو اجازت عادت ہوگی. خاموش ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اور آپ کو سب کو پیش ہونا ہے اور ہم سب مسلمان بھائی ہے کلمے کے شریک ہے. اس بات کے تحت آپ یہ بتائیں کہ مولانا مدثر صاحب کا جو سوال ہے اللہ کہاں ہے یہ کیا یہ اعتراض ہے یا سوال ہے؟ اعتراضی سوال سوال ہے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ اعتراضی سوال میرا کیا کہنا ہے نہیں انہوں نے بولا بھائیوں سے پوچھنے بولا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے ابھی آپ میں سے کسی کو کچھ کہنا ہے بھائی؟ آپ میں سے کسی کو کچھ کہنا ہے؟ نہیں عالم صاحب یہاں ہاں موضوع اعتراض کریں گے اعتراضی سوال کریں گے ایسا نہیں لکھا ہوا وہاں ہے کہ اعتراض کرنا ہے. تو یہ اعتراضی سوال یہ تیسری شکل کہاں سے آگے شکل ہوگی اعتراض کرو یہی ہوگا. ٹھیک ہے تو ایک میرا سوال کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. اب تم دونوں رکھ دیو بولتا اعتراض بھی اور سوال بھی ہے تو یہ کیسے چلے گا؟ ابھی 3 منٹ موضوع میں ڈیسائڈ ہو گیا خود بولے کہ آپ کے 3 منٹ ہے. ابھی میں بولنا چاہوں موضوع میں ڈیسائڈ ہو گیا کہ اعتراض ہوگا نہ کہ اعتراضی سوال. برابر نا کہ وقت کے نزاکت کے حساب سے مولانا صاحب کو بھی جانا ہے گشت میں. ہاں دیکھو بھائی بہت زیادہ آپ نے پورا سمجھے کیا بولے مولانا ہو گیا بلند آواز میں بولے. بہت واضح بات بہت دیر تک کی ہو چکی. ہماری مجلس کا موضوع تھا دونوں کو ایک دوسرے کے عقائد پہ اعتراض کرنا تھا ایک دوسرے کے عقائد نہیں پوچھنا تھا. ہم نے ان کے اتنے سارے عقائد بتائے اور اس پر اعتراض بتایا کہ ہم کو یہ اعتراض ہے. انہوں نے نا ہمارا یہ عقیدہ بتایا نا اس پر اعتراض بتایا. اور ایک اور دیکھیے یہ نہیں ابھی آپ 3 میں تک آپ کچھ نہیں بولیں گے. یہ ضیاء القلوب ہے اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 56 میں لکھا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون اور خدا تم میں ہے کیا تم نہیں لکھتے. اللہ تعالیٰ کو قرآن کی آیت آدھی کوٹ کر کے اس کا معنی غلط لگا کر کے کہا کہ خدا تم میں تم نہیں لکھتے. صفحہ نمبر 56 میں ضیاء القلوب میں دیکھو لکھ رہے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون خدا تم میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے. ہاں جبکہ پوری آیت کیا ہے قرآن مجید میں پوری آیت کیا ہے آپ ہے وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر نشانیاں ہیں کیا تم نہیں دیکھتے. یہ دیکھیے قرآن مجید کیا ہے. تو انہوں نے ایک آیت کا پہلا حصہ ادا کر کے اور اس کو سیاق و سباق سے کاٹ کر کے کیا لکھ دیا کہ خدا تم میں کیا تم نہیں دیکھتے. حالانکہ یہ نشانیاں مراد ہے خدا تمہارے اندر لگی نشانیاں تم نہیں دیکھتے. لیکن انہوں نے کیا لکھا ہے دیکھیے کہ لیکن یہ جو پرچہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ ضیاء القلوب کا یہ ضیاء القلوب کا لیکن یہ تو میں اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے میں بات کر لوں تو لیکن یہ میں اپنے بات پوری کر لوں تو ہم اعتراض کیسے کر رہے ہیں یہ تمہاری کتاب یہ صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ میں نہیں ہے اللہ ہمارے اندر نہیں ہے یہ صحیح عقیدہ ہے اور یہ تمہاری کتاب ہے قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے. آپ قرآن و سنت جانتے ہو آپ بتاؤ کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ اس کے خلاف قرآن و سنت کے خلاف. بات صاف صاف ہے یار میں آپ کا عقیدہ بھی بتا رہا ہوں. 15 نمبر
नहीं कहूँगा। ना, तो ये बात वहाँ तो 15 नंबर के ताल्लुक से जिस लीजिए की टॉपिक शुरू हमने किया वो तो टॉपिक का ही नहीं, वो कोई एतराज नहीं है। और ये बात है कि कुरान और सुन्नत पर एतराज नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारा अकीदा है, ये तभी एतराज नहीं करता है। आपका 1 मिनट बाकी है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये इल्जाम लगा रहे हैं। बस हो गया। इल्जाम लगा रहे हैं, एक मिनट इल्जाम लगा रहे हैं, ये हमारा दावा है, ये कभी इकरार नहीं कर सकेंगे। नहीं क्योंकि कुरान और सुन्नत हो गई, बात खत्म हो गई। अभी बात ये है कि देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाजरीन, ये वीडियो जो मुनाजरे का है ये तकरीबन 15 साल पहले का है। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग मुनाजरे से डरते हैं। डरते नहीं, जो लोग ये बात कह रहे हैं ना, वो लोग जब मदरसे में आम की गुठलियाँ तोड़ते थे, शेख सरफराज फैज़ी हफिज़हुल्लाह, शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली हफिज़हुल्लाह, ये उलमा जो है अहले हदीस की, ये उस वक्त से मुनाजरे करते आ रहे हैं जब ये लोग आम की गुठलियाँ तोड़ा करते थे मदरसों में, और ये लोग चैलेंज कर रहे हैं आज आके। आज जरा माहौल मुल्क का अलग है, दुनिया का दस्तूर बदल चुका है, पूरा 15 साल में पूरी दुनिया ही तब्दील हो चुकी है। आज जो है वो ऑनलाइन का रस्म व रिवाज चल पड़ा है, और जो फिज़िकल मुनाजरे होते हैं वो आज करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है माशरे को, जो माहौलियाती जो मुल्की हालात वगैरह भी ऐसे नहीं हैं